अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दोबारा खैर मक़दम है ब्रेक के बाद आपका। आइए चलते हैं फ़ज़ीलतुल शेख से, हम सवाल करते हैं और फिर सवालात के जवाब लेते हैं। और नाज़रीन मुकर्रम, आप भी जो है सवाल कर सकते हैं। आप सवाल कीजिए। लैंडलाइन नंबर आपको जो पीछे चल रहा है लाइव प्रोग्राम, उसमें आप जो है लैंड नंबर दिया गया है, तो उस पर आप सवाल कर सकते हैं। और सवाल करने का तरीका यह है कि सिंपल आप जो है टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए और हमसे सवाल कीजिए। आपका जो कोई भी रमज़ान से मुताल्लिक़ सवाल है, कुरान से, रोज़ों से, जो कोई भी आपका सवाल है, आप ज़रूर सवाल करें और सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए शेख, हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लेते हुए हैं। हम देखते हैं अक्सर लोग सहरी तो कर लेते हैं, सहरी करने के बाद सहरी खाते ही जैसे ही सहरी ख़त्म हुई उनकी जो है सो जाते हैं, और फिर नमाज फ़जर भी चली जाती है, नमाज ज़ोहर भी चली जाती है, तकरीबन असर के करीब जो है नींद से बेदार होते हैं। अब इनके रोज़े में क्या बचा है? रोज़ा कैसा है? क्या होगा अब? जी देखिए, पहले मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम है निकाह मसनून के ताल्लुक से है, बिल्कुल, लेकिन रमज़ान मुबारक के पेश नज़र जी हम इसमें क़दरे तब्दीली करके निकाह के मसाइल कुछ छोड़कर पर गुफ्तगू करने के बजाय दीनी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही ये रमज़ान ख़त्म होगा फिर हम निकाह मसनून के ताल्लुक से ही गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब लेंगे। बेशक। आपने अभी सवाल किया कि सहर के मौके पर लोग सहरी कर लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं जी, और नमाजें वगैरह अदा नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, जहाँ पर रोज़ा फ़र्ज है जी, उससे पहले नमाज फ़र्ज है जी। नमाज की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी 7 साल की उम्र से देने के लिए कहा। 7 साल की उम्र? 7 साल की उम्र से जी। और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो इन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ, इसकी तालीम दी गई है जी। और ये नमाज जी बैनल अब्द वल कुफ्र तरक सलाह जी कि मोमिन बंदे और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली यही नमाज है। माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे जी, कल क़यामत वाले दिन इनका हशर जी फिरौन, क़ारून और हामान के साथ होगा। जी तो ये इतनी सख्त वईद आई है नमाज तर्क करने की। जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया वला तकूनु मिनल मुशरिकीन जी, मुनीबीन इलैहि वत्तक़ू अक़ीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो जाओ, जी, अल्लाह से डरो, परहेज़गारी इख्तियार करो, नमाज़ें क़ायम करो जी, और नमाज़ें तर्क करके मुशरिकीन में से शामिल मत हो जाओ। माशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वजाहत कुरान करीम के अंदर, हदीस नबवी के अंदर जी नमाज के मुतालिक आई है। जी और उसके बाद ऐसी अजीम और बड़ी इबादत जी जिसमें बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़र्रुब हासिल करता है, जी, अल्लाह के करीब हो जाता है नमाज के अंदर। जी और ये नमाज ही एक ऐसी इबादत है जी, जो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब पहुंचाती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद दिलवाती है जी। नमाज। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह से मदद तलब करो नमाज और सब्र के जरिए से। जी, नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल होती है। जी, तो ऐसी नमाज को तर्क कर देना इंतहाई मज़मूम हरकत है। तर्क करना तो बहुत दूर की बात है, नमाज में सुस्ती और काहली करना ये मोमिन का शेवा नहीं है। अल्लाहु अकबर। हाँ। यानी ताखीर करना, सुस्ती करना, काहली करना, जी, ये तो मुनाफिकीन की अलामत बताई गई है। जी, जब ये लोग नमाज को आते नहीं, जब आते भी हैं तो वो हम कुसाला, सुस्ती और काहली के साथ। तो जो मुनाफिकीन की अलामत है सुस्ती और काहली, जी, तो उसके ताल्लुक से सख्त वईद आई है। जी। और हम यहाँ पर नमाज ही को तर्क कर देना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। कबीरा गुनाह के अंदर ये चीज शामिल हो जाएगी अगर नमाज को तर्क करेंगे। जी। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। जी। और नमाजों की पाबंदी करना लाजिम है। जी। आम तौर पर यह देखा जाता है, खुसूसन नौजवानों के अंदर एक कैफियत ज्यादा पाई जाती है। जी। रात पूरी जागते हुए गुजार देते हैं। जी। चबूतरों और कट्टों पर बैठकर गुजार देते हैं। जी। हंसी मजाक और वाहियात गुफ्तगू के अंदर, जी, लहव लआब के अंदर रात सारी गुजर जाती है। जी। और सहर के वक्त घर आकर सहरी कर लेते हैं। हाँ। और उसके बाद ये समझते हैं कि अब सहरी हो गई, हमको सो जाना है। जी। आपके सोने और सहर के दरमियान जो अहम तरीन इबादत नमाज फज्र है, जी, इस फज्र को तर्क कर देते हैं। जी, जी, जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिकीन पर नमाज इशा
جی اور نماز فجر بڑے بھاری ہیں. اللہ اکبر. آج ہم جی نماز فجر چھوڑ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی نفاق موجود ہے, جی اور وہی سستی اور وہی کاہلی کرتے ہیں جو منافقین کیا کرتے تھے. جی بالکل. تو بچنا چاہیے, یہ ایمان کے خلاف عمل ہے, اس سے دوری اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے. بالکل. اور ماں باپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے, جی آپ خود پہلے نماز پڑھیے اور اپنی اولاد کو نماز کی طرف راغب کیجیے, جی خصوصاً نماز فجر اور نماز عشاء میں کوتاہی اور لاپرواہی مت کیجیے. جی تو اکثر و بیشتر نوجوان سحر کر کے سو جاتے ہیں, جی اور بعض تو ایسے ہیں جی ظہر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. جی روزہ رکھنے کا مقصد یہی سمجھتے ہیں جی کہ سحری خوب پیٹ بھر کر کھا لینا جی اور دن بھر سو جانا, جی نماز عصر سے پہلے یا نماز عصر کے بعد اٹھنا, جی اور پھر افطار کی تیاری کرنا, جی اور افطار کرنے کے بعد پھر رات پوری ہماری ہے, جی جیسے چاہیں ویسے گزاریں, جی اس انداز سے زندگی گزارنا جی یہ بہت ہی برا عمل ہے. جی اور ہر مسلمان کے لیے, ہر نوجوان کے لیے, جی ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے جی اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جی ورنہ اس ماہ مبارکہ کو پا کر بھی آپ جی اس سے فیضیاب نہ ہو جی تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. جی ایسا لگتا ہے کرونا جو ہے ایسے لوگوں کے لیے آیا ہے جو چبوترا بیٹھک کے تھے یا پھر راتوں کے جاگنے والے تھے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ قانونی حیثیت سے جو ہے سب کو گھر میں محفوظ کروا دیا گیا ہے, سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ دیکھتے ہیں کہ پولیس والے کون سے چوراہے پہ کہاں ٹھہرے ہیں, پھر اپنے گلیاں تو آباد ہی رکھے ہیں. معلوم ہوا ہے, میں خود بھی دیکھا ہوں کہ ابھی بھی گلیاں آباد ہیں. اللہ رحم کرے ان کے اوپر, ان نوجوانوں پہ. آپ شیخ نے جو بتایا منافق کی علامت ہے نمازوں کا ترک کر دینا اور گناہ کبیرہ, نہ کہ کوئی صغیرہ ہے. اندازہ لگائیے رمضان کے روزوں سے کہیں زیادہ اس کی فضیلت نماز کی ہے. تو نماز اور کا ایک بات یہ بھی ہے جی کہ لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا پاس و لحاظ کم پایا جا رہا ہے. جی دنیاوی قانون کا پاس و لحاظ زیادہ پایا جا رہا ہے. پولیس سے زیادہ ڈر رہے ہیں, پولیس سے جی یا قانون سے زیادہ جی ڈر رہے ہیں. جی ہاں, اگر یہ احساس لوگوں کے اندر موجود ہے جی کہ اگر ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے جی تو پھر ہمارے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا, جی ہمیں مار پڑے گی, جی ہمیں سزا دی جائے گی. جی یہ نہیں سوچا جا رہا ہے جی کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے جی جہاں ہمارے لیے مستقل ٹھکانہ ہے, بالکل. اور اس دنیا کے اندر کیے جانے والے عمل کی بنیاد پر وہاں پر کامیابی ملنے والی ہے. بالکل. وہاں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی یا اس وقت کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر اپنے قانون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے, جی اور ساری انسانیت کو اس بات کا مکلف بنا دیا ہے جی کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے جی تو اس قانون پر عمل کرنا ہے, اس شریعت پر عمل کرنا ہے. جی اگر وہاں کی زندگی کے اندر سکون پانا ہے تو یہاں کی زندگی کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنا لازم ہے. جی لیکن انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا, جی اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا, جی اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال لیا. جی اب ساری دنیا کا خوف اس کے دل میں ہے, جی دنیا کے قانون کے اس کے پاس و لحاظ ہے, جی وہ شریعت کو اتنی اہمیت نہیں دیتا بالکل. جتنا دنیاوی قانون کو اہمیت دیتا ہے. بالکل. اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر کسی بندے کے اندر جی اللہ رب العالمین کے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا والا وہ بن جائے گا, جی یا اس کے اندر اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی, بالکل. وہ خود بخود دنیاوی قانون کو فالو کرنے والا بن جائے گا. جی دنیاوی مسائل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے جی اگر وہ شریعت کے قانون کو اپنا لے گا. جی تو اس کے طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. جی چلیے شیخ, ناظرین مکرم ہم دیکھ رہے ہیں نکاح مسنون کا خصوصی پروگرام, اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ دینی پروگرام پیش کر رہے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے شیخ, بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ حالت روزہ میں بھی لڑائی جھگڑا فواہشات جاری کا جاری رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, چونکہ وہ ہمیشہ 24 گھنٹے 11 مہینے جو اسی انداز میں رہتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ جب پاتے ہیں تو ان کی زبان پھر اسی انداز کی چلتی ہے. اس تعلق سے آپ جو ہے کچھ نصیحت کیجیے گا. دیکھیے, یہ مہینے کی جہاں پر ہم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں, جی یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے, جی اپنے دل کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. جی جس دل کا تزکیہ نہیں ہوگا جی وہاں ہر قسم کی برائی صادر ہونے کا اندیشہ رہے گا. جی اگر تزکیہ اگر دل کا ہو جائے گا, دل پاک و صاف ہو جائے گا, جی تو بندہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا. جی قد افلح من تزکا, جی یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا, اپنے نفس کو پاک و صاف کیا. جی
ظاہری طور پر جی ایک بندے کا پاک و صاف ہو جانا جی کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس کا دل پاک نہ ہو. جی اور جس بندے کا دل پاک و صاف ہو جائے تو پھر ایسے ہی بندے کے لیے کامیابی ہے, کامرانی ہے, فلاح ہے, جی عزت ہے, اور قیامت والے دن اس کے لیے اعلیٰ مقام ہے. جی ہاں, اب جس بندے کے دل کے اندر گندگی رہے گی جی تو خود بخود ایمان کا وہاں سے خاتمہ ہو جائے گا یا کمی ہو جائے گی, بے شک. اور وہ اپنے دل کے اندر گندگی رکھے گا, جی برے خیالات اس کے پاس آئیں گے, جی اور اس کا اثر, اس دل کی برائی کا اثر جی اس کے جسم کے سارے اعضاء پر ہوگا. جی جی آنکھ بھی برائی کرے گی دل کی خرابی کی وجہ سے, جی کان بھی برائی کریں گے, زبان برائی کرے گی, ہاتھ اور پیر برائی کریں گے. بے شک. تو جس بندے کے دل کا تزکیہ نہیں ہوگا جی اس کی زبان سے گالی گلوچ کا نکلنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, جی کیونکہ اصل چیز, اصل جڑ اس کا دل ہے. جی ہاں, جب وہ دل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی اس کے آثار سارے اعضاء پر دیکھ لیں گے. جی برائی میں مبتلا ہوگا, بے حیائی میں مبتلا ہوگا, لغویات میں مبتلا ہوگا, جی فحاشیات میں مبتلا ہوگا. جی اگر دل پاک ہو جائے گا ہاں. یہ ساری برائی ختم ہو جائے گی. جی شیخ, چلیے مزید ہم سوال لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں سوال لیتے ہوئے. اعتکاف کا کیا حکم ہے شیخ؟ کیا اعتکاف کو مکمل 30 دن رکھنا چاہیے, 10 دن, یا پھر آخری عشرے میں رکھیں, یا صرف ایک دن بھی رکھا جا سکتا ہے؟ کیا خود اکثر ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے محلے کی مساجد کو چھوڑ کر دیگر جاتے تھے تاکہ لوگ دوست احباب نام سے ملاقات نہ ہو, غیر لوگوں سے ملاقات. لیکن یہاں پہ ہم خصوصاً دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے لوگ ہماری ہی مسجد میں رہتے ہیں, پھر دوست احباب سے بھی گفتگو ہوتی ہے, فون پہ دن بھر لگے رہتے ہیں, کچھ اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اعتکاف کا معاملہ جا کر فون کے اوپر گفتگو جاری رہتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے, اعتکاف کا معنی جی دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو روک لینا, جی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا. جی اور یہ اعتکاف اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھنا, بالکل. اور یہ اعتکاف کفایہ ہے. جی محلے سے اگر کوئی ایک دو فرد بھی بیٹھ جائے تو جی. کافی ہوگا. جی اعتکاف میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا, جی قرآن کریم کی تلاوت کرنا, جی فرائض کے علاوہ نوافل کا ادا کرنا, جی اور کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہوئے دعائیں کرنا, جی قرآن کریم کی تلاوت کرنا, جی یہ اس کا مقصد ہے. جی اور بلا ضرورت باہر نکلنا, گفتگو کرنا, جنازے میں شریک ہونا, جی مزاج پرسی کرنا, جی. مزاج پرسی کے لیے جانا, جی یہ سب اس موقع پر منع ہے. یعنی میت کو تدفین کے لیے جا نہیں سکتے, نہیں جا سکتے. اور مزاج پرسی کسی بیماری نہیں, یا بھی نہیں کر سکتے. مسجد کے اندر اگر کوئی جنازہ آ رہا ہے ہاں. تو اس جنازے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا. مصلیوں کے اندر اگر کوئی مصلی بیمار ہے, جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں چلتے چلتے جی مریض کی کیفیت دریافت کر لیتے تھے. جی اتنا کرنا جائز ہے. اچھا. قضائے حاجت کے لیے جی اب تو مساجد کے اندر علیحدہ بیت الخلاء وغیرہ کا نظم ہے, بالکل. صحن کے اندر. جی ہاں. یہاں پر لوگوں کے لیے سہولت ہے, پہلے سہولت نہیں تھی. جی بالکل. قضائے حاجت کے لیے گھر کے باہر جانا پڑتا تھا. بالکل. ایسے ہی مساجد میں جو اعتکاف کرتے ان کے لیے قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا. جی ہاں. تو ایسی ضروریات کے تحت اگر وہ باہر نکلنا ہے تو نکل سکتا, جی جی لیکن گفتگو کیے بغیر جائے گا اور سیدھا آ جائے گا. بالکل. ہاں, دوسری بات یہ ہے, ضروری کام ہے, گھر سے کھانا لانے والا کوئی موجود نہیں ہے, جی مجبوری ہے اس کی, جی وہ اپنے گھر سے کھانا لینے کے لیے جا رہا ہے, جی تو مختصر وقت کے لیے جائے گا جی اور کھانا وغیرہ لے کر آئے گا. جی تفصیلی اور لمبی چوڑی کوئی گفتگو وہاں پر نہیں کرے گا. جی اگر کوئی ضرورت کے تحت آ جائے جی اور بات کرے جی تو مختصر سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جی لیکن تفصیلی گفتگو کرنا جس طریقے سے آج گفتگو ہوتی ہے, جی نام اعتکاف کا دیا جاتا ہے, جی سارے معاملات اعتکاف میں طے پاتے ہیں, جی کاروباری معاملات اعتکاف میں طے پاتے ہیں, جی گھریلو قصے اعتکاف میں ہوتے ہیں, جی اختلاف اور انتشار کی باتیں اعتکاف کے اندر ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں بیکار ہیں. آپ کا اعتکاف باقی نہیں رہا جی ان ساری برائیوں کی وجہ سے. جی آپ کو
یہ ساری چیزیں ختم کرنا ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا ہے, جی اس سے اجتناب کرنا ہے. جی اعتکاف آپ نے دنیا کے سارے معاملات کو ختم کیا ہے, جی اپنے کاروبار کو ختم کیا ہے, جی اپنی بیوی بچوں کو اپنے چھوڑ دیا ہے, جی اللہ کی رضا کے لیے 10 دن آپ کو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. جی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف نہیں ہو سکتا. اچھا. اگر خواتین بھی اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا, جی دوسرے مقام پر اعتکاف نہیں ہو سکتا. جی تو اعتکاف کا معنی جاننا, جی اعتکاف کا مطلب جاننا یہ بہت ضروری ہے. جی معتکف یہ اللہ رب العالمین کا جی مہمان ہے. جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. جی آپ کسی کے گھر جائیں, جی وہاں جا کر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. جی آپ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, جی مہمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, جی مہمان کا ادب کرتے ہیں, مہمان کی تعظیم کرتے ہیں, جی اور وہ مہمان بھی آپ کی تعظیم, آپ کا ادب کرتا ہے. جی جی بس اسی طریقے سے جب آپ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں جی تو آپ اللہ کے مہمان ہیں. جی آپ جتنا زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جانب توجہ دیں گے, جی اللہ رب العالمین بھی آپ کی جانب اتنا ہی زیادہ توجہ دے گا. جی اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جی شیخ, چلیے دوسرا سوال, لیلۃ القدر کو کس طرح تلاش کریں اور کیا عبادت کریں ان راتوں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر جی من آخر الاواشر. جی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. جی لیلۃ القدر 21, 23, 25, 27, 29 جی ان 5 راتوں میں جی جاگتے ہوئے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جی مخفی رکھا گیا ہے. جی بعض احادیث سے جی کبھی 21ویں رات, جی کبھی 27ویں رات, جی کبھی 29ویں رات جی میں اس کے آثار نمودار ہوئے ہیں. جی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم 5 طاق راتوں میں جی لیلۃ القدر کو تلاش کرو, جی اور اس میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے, جی اور لیلۃ القدر میں تراویح کا, صلاۃ اللیل یا قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے, جی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. جی فاضل وقت ہے تو ذکر و اذکار کرنا ہے. جی اس رات میں جو دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف جی عنی, یہ دعا پڑھنا ہے. جی اور اس کے علاوہ مزید جو بھی دعا آپ کر سکتے ہیں وہ دعا کرنا ہے. جی جس زبان میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس زبان میں آپ دعا کریے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے. جی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی کوشش میں اس رات لگ جائیے. جی یہ رات نماز عشاء سے لے کر جی صبح فجر تک ہوتی ہے, جی حتیٰ مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات کا وقت ہے. جی جی تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور عام طور پر اس رات میں جی عشاء کی نماز کو تاخیر کر دیا جاتا ہے. جی کہیں پر عشاء کی نماز 10 بجے رکھی جاتی ہے, جی کہیں پر 11 بجے نماز رکھی جاتی ہے, 11:30 بجے رات کو نماز رکھی جاتی ہے عشاء کی. جی اس کے بعد لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. جی اب سمجھتے ہیں کہ یہیں سے لیلۃ القدر شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. نہیں, لیلۃ القدر لیل کا جو لفظ آیا ہے رات کا. جی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک ہے. اوہو. لیکن مغرب کے بعد جی ہم کھانا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں, اہتمام میں رہتے ہیں, جی کھانے سے فارغ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. جی عشاء کی نماز ویسے آپ کی پوری رات لیلۃ القدر والی رات ہے. جی پوری رات آپ کو اہتمام کرنا ہے. جی ہاں, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بات بھی جان لیجئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے مسجد میں جانا, جی مسجد میں ہی بیٹھنا, ہاں, یہی مسجد میں ہی یہ سوال کرنے جاگنا, والا یہ تھا. ضروری نہیں ہے. جی, مکان میں بھی آپ بیٹھے. اپنے مکان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رات میں قیام کیجئے, اچھا. پوری رات عبادت میں گزاریے, جی یہ بہتر ہے. جی ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی جائے. جی اور بہت افسوس کی بات یہ ہے جی کہ اسلام جہاں پر بہت ہی پیاری تعلیم اور اچھی تعلیم دیتا ہے, جی ہمارے بعض نوجوان جی اس تعلیم کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ان راتوں پر, جی ان راتوں کو کھیل تماشے کی رات بناتے ہیں, جی اور آوارہ گردی کی رات سمجھتے ہیں, جی کھانے پینے کی رات سمجھتے ہیں, جی موٹر سائیکل, چیخ و پکار کی رات سمجھتے ہیں, موٹر سائیکل کے اور گاڑیوں کو بھگانا, ہارانے بجانا, ہاں. لوگوں کو اذیت پہنچانا, جی تیز رفتار سے گاڑی چلانا, پولیس والوں روڈ پہ ڈنڈے جانے کھانا. والوں کے لیے جی
تکلیف کا باعث بننا جی۔ اور پولیس انتظامیہ کو اذیت پہنچانا، یہ ان کا مقصد نظر آتا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی ان حرکتوں سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، جی۔ آپ کی ان حرکتوں سے شریعت مطہرہ کو کتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے، بے شک۔ آپ کی ان حرکتوں سے مسلمان کتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جی۔ آپ صرف جوانی کے نشے میں، جذبات میں ایسے سارے امور انجام دیتے ہیں جی۔ جس سے شریعت کو کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جی۔ تو میں آپ تمام نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ان عبادتوں کی صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کریں جی۔ کہ کیا ان کا مقام ہے۔ جی۔ یہ عظیم عبادت ہے اس رات میں چند سال جاگنا۔ قبل پولیس آفیسر نے کہا تھا کہ اسٹریٹ کے جو لائٹ ہوتے ہیں، ٹیوب لائٹس وغیرہ یا پھر LED لائٹ ہوتے ہیں، یہ نوجوان توڑ دیتے ہیں پتھر مار کر رات میں۔ جی۔ جی، اس کے لیے بولیے۔ بعض لوگ ایسی شرارت کرتے ہیں، جی۔ ہر کسی کی فطرت اور عادت نہیں ہوتی، جی۔ بعض لوگ کرتے ہیں اور الزام سب پر آتا ہے۔ بالکل۔ بعض وقت کوئی اور کرتا ہے، جی۔ وہ الزام بھی مسلمانوں پر تھوپ دیا جاتا جی، ہے۔ جی، جی، بالکل۔ وجہ یہ ہے جی۔ کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی شرارت ہاں۔ بڑا بھاری نقصان لے کر آتی ہے۔ جی۔ سارے الزامات پلٹ کر انہی کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ تو اکبر۔ ہم وہ بھی موقع نہ دیں، جی۔ ہم وہ بھی موقع نہ دیں۔ جی۔ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے ایسا اسوہ پیش کریں جی۔ کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر جان لے کہ یہ اسلام ہے جی۔ اور یہ مسلمان ہے، جی۔ یہ اسلامی تعلیمات کا اثر ہے۔ جی، جی۔ یہ اسوہ، یہ نمونہ پیش کیجئے جی۔ اور ہر قسم کی برائی سے جی۔ اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ جی، نوجوانوں کے تعلق سے آپ نے کہا تو شیخ ایک بات یاد آئی ہے، ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ تراویح اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بالکل آدھے گھنٹے کی کر دی گئی ہے، لیکن اس سے قبل جو چل رہا تھا یا بلکہ ابھی بھی شاید ایسا چل رہا ہے، نوجوان اکثر جیسے عشاء ختم ہوتی ہے، تراویح شروع ہوتی ہے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اتحیات کے اندر آتے ہی آپ جو ہے دونوں زانوں بیٹھ کر اتحیات میں سلام پھیرتے ہیں، پھر جیسے رکعت وغیرہ پھر اسٹارٹ ہوتے ہیں، پھر جیسے گفتگو پورا کپا یعنی آج بازو سے آ کے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، خود جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بیچ درمیان خلل بھی وہ کرتے ہیں اور خود خود جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ایسے نوجوان اللہ اکبر جو ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں، جبکہ بزرگ جو ہے 60 70 80 سال کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی چیئر پہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ نوجوان بچے جو ہے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو میں ہو، جیسے پھر جو ہے سلام کا معاملہ آتا، اتحیات کا معاملہ، بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، جی۔ اس رات کی نماز کی کیفیت جی۔ اور اس کی فضیلت سے جی۔ نوجوان واقف نہیں ہیں، جی۔ یا جو ایسی حرکت کرتے ہیں، جی۔ آپسی گفتگو میں رہتے ہیں، جیسے ہی ہاں۔ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے آ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں جی۔ اور اپنی اس رکعت کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی۔ اس نماز کا نام ہے قیام اللیل، جی۔ رات کا قیام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر احادیث میں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رات میں جو قیام کرتے، طویل قیام کرتے، طویل آپ کا قیام ہوتا، جی۔ رکوع بھی طویل ہوتے، لمبے رکوع ہوتے، جی۔ اور لمبی قرات آپ قیام کے اندر کرتے، جی۔ اور سجدے طویل ہوتے، جی۔ تو ہر چیز طویل ہوتی۔ جی۔ ہاں، تو اس بات کو جان لینا چاہیے جی۔ کہ یہ نماز طویل نماز ہے۔ جی۔ ہاں، اس کے اندر قیام طویل ہے، جی۔ تو ہم قیام کو ترک کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی۔ رکوع طویل ہونا چاہیے، جی۔ سجدے طویل ہونا چاہیے۔ جی۔ ہاں، یہ خاص چیزیں ہیں، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جی۔ جب اس کا علم نوجوانوں کو آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اس حرکت سے باز آ جائے گی۔ شیخ ہمارے حیدرآباد، تلنگانہ، بلکہ ہمارے وطن، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے لیے ایک دعا کیجیے گا اس رمضان کرونا کے تعلق سے، اور پھر رمضان اور قرآن کے تعلق سے دعا فرمائیے گا۔ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے دعا ہی بہت بڑا ہتھیار ہے، جی۔ اور دعاؤں سے اللہ رب العالمین اپنی مدد کو نازل کرتا ہے، جی۔ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جی۔ اور ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہونا ہے، جی۔ چاہے حالات خوشی کے ہوں جی۔ یا غم کے ہوں، جی۔ مصائب کے ہوں، جی۔ راحت کے ہوں۔ بالکل۔ ایک بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے جی۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، جی۔ اور سب سے پہلے اپنی مغفرت طلب کرے، جی۔ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، جی۔ پھر اس کے بعد سارے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ جی۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جی۔ اور اس کے بعد انبیاء اکرام کو بھی دعائیں سکھائی ہیں۔ جی۔ سارے انبیاء اکرام اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے اور دعا کرتے، جی۔ اور ہم کو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ جی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یا۔ لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت جی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته
कमा हमलतहु अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुन व फ़िल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिक़ा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, आमीन। हमें इस बुराई से और बेहयाई से, बदकिरदारी से महफूज फरमा, आमीन। अखलाक आलिया के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हर उस अमल से महफूज फरमा जिसके अंदर तेरी नाराज़गी हो, बेशक, और हर उस अमल की तरफ राग़िब फरमा जिसके अंदर तेरी रज़ा मौजूद हो। आमीन। ऐ अल्लाह, आज दुनिया जिन हालात से गुजर रही है जी, और हम मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं, जी, ऐ अल्लाह तू सबसे ज़्यादा सबसे बेहतर जानने वाला है। बेशक। अल्लाह तो हमारी हालतों पर रहम फरमा। आमीन। आज दुनिया के अंदर जो मर्ज है, अल्लाह इस मर्ज से हम तमाम को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, आमीन। सेहत कुल्ली अता फरमा। आमीन। अल्लाह, जो लोग आए दिन इस दुनिया से रुखसत होकर जी, तेरे दरबार में आ रहे हैं, जी, अल्लाह इन तमाम मुवाहिदीन की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। इनके गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। इनके ख़ताओं को दरगुजर फरमा, आमीन। इनके मामलात को आगे के आसान फरमा, आमीन। इनकी खबरों को नूर से भर दे, आमीन। इनकी खबरों को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दे। आमीन। ऐ अल्लाह, दुनिया के अंदर ये जितनी तकलीफ उठाकर आए हैं, ऐ अल्लाह इनको नजात का जरिया बना दे, आमीन। नजात का बायस बना दे, आमीन। इसका अजर अजीम इन्हें अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, जो बक़ैद हयात हैं, ऐ अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। हर शर से महफूज फरमा, आमीन। हर फितने से महफूज फरमा, आमीन। हर बला से महफूज फरमा, आमीन। हर आजमाइश से महफूज फरमा, आमीन। हर बीमारी से महफूज फरमा। आमीन। अल्लाह तो हम तमाम की हिफाजत फरमा। आमीन। अल्लाह, हमारा खातिमा हो तो ईमान के साथ, इस्लाम के साथ हमारा खातिमा फरमा। जी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हाँ, नाज़रीन मुकर्रम, हमारे शेख की जो है रिक़त अंगेज़ दुआ के बाद मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं, ये प्रोग्राम क्या कहते हैं, आइडियल इंटरनेशनल स्कूल और आइडियल एजुकेशनल सोसाइटी के सदर सेक्रेटरी नवीद बादशाह की जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। आपसे गुजारिश है, नवीद बादशाह कुछ दिनों से अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप तमाम नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा, अपने दुआओं में नवीद बादशाह को शामिल रखिएगा कि वो जल्द से जल्द घर आ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन का रूबे सेहत हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि फिर भी आप लोग उनके लिए उनके हक़ में दुआ फरमाइएगा। आप देख रहे थे निकाह मसनून का खुसूसी प्रोग्राम, जिसमें हम कुरान और रमज़ान के ताल्लुक़ से सवालात के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन मुकर्रम, आप देखते रहिएगा, आने वाले मंगल तक इंतज़ार करें, हम फिर आपके साथ खिदमत में हाजिर होंगे। इसी तरह फ़ज़ीलत शेख भी आपके सवाल के जवाब देते रहेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।